अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। हमारे पास मौजू चल रहा है ईमान बिल यौमिल आखिर। यौम आखिर पर ईमान अरकान ईमान में से ये एक बुनियादी रुकन है, और इस रुकन से मुताल्लिक कई एक मसाइल और अहकाम हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। हमने कल लेक्चर के आखिर में ईमान बिल यौमिल आखिर के मसाइल में से 3 मसले पढ़े थे, जिनका ताल्लुक फितना कब्र, अजाब कब्र और उसमें जो अजाब कब्र के मख्फी और पोशीदा रखने में हिकमतें हैं। इस पे हमने गुज़श्ता कल के लेक्चर में बात की थी। ऐसे ही है या ऐसे नहीं है? जी सर, ऐसे ही। चलें, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अच्छा, इसके बाद आज हमारे पास ईमान बिल यौमिल आखिर के मसाइल में से मसला नंबर 4 है अलामात क़यामत। इनको अलामातुस्सा भी कहते हैं, अशरातुस्सा भी कहते हैं, और ये अहम तरीन मसला है। क़यामत के अहवाल और क़यामत के दीगर मसाइल पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम क़यामत की अलामात के बारे में पढ़ें। और हदीस जबरील के अंदर भी यही तरतीब है। हदीस जबरील के अंदर भी यही तरतीब है कि जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया या ये पूछा कि अखबिरनी अनिस्सा औ मतस्सा, क़यामत कब है? तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस्साइल, कि इसके बारे में सवाल किया जाने वाला सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। फिर जबरील ने कहा, अखबिरनी अनामारातिहा, उसकी अलामात और अशरात और क़याम उसकी निशानियों के बारे में बताइए। तो फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने चंद एक उसकी जो अलामात हैं वो जिक्र की। अनतलिदल अमतु रब्बतहा व अनतरल हुफातल उरात व इशाई यततावलुना फिल बुनियान इला आखिरी अल हदीद। तो कुरान करीम की बहुत सारी आयत और रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मुतअद्दिद अहादीस सहीहा क़यामत के कुर्ब पर, क़यामत के करीब होने पर और क़यामत के ज़ाहिर होने पे जो है वो दलालत करती है कि क़यामत करीब है और क़यामत का ज़हूर होगा और क़यामत आएगी। और क़यामत की बकसरत निशानियों का वारिद होना किताब व सुन्नत में, ये इस बात की दलील है कि क़यामत का वाक़े होना हतमी और यकीनी है। ला रैब फी, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। और जैसे मैंने कल जिक्र किया कि किसी चीज के नामों का कसरत से होना या किसी चीज के बहुत ज्यादा नाम होना, ये भी उसकी अहमियत की दलील है। ये भी उसकी अहमियत की दलील है। तो हमने कल ये पढ़ा कि क़यामत के जो नाम हैं 80 के करीब, तो हाफिज इब्ने हजर ने यानी उनकी तरफ इशारा किया है और कहा कि 80 के करीब इसके नाम किताब व सुन्नत में वारिद हो। आप सोचे जरा कि जिस दिन के 80 के करीब नाम हो, उस नाम की अहमियत क्या होगी। और ये नामों का कसरत से किताब व सुन्नत में वारिद होना और क़यामत को मुख्तलिफ नामों से ताबीर किया जाना, इस दिन की अहमियत और इस दिन की तैयारी और इस दिन की बेटा शिद्दत जी। पे दलालत करता है। इस दिन की शिद्दत पे दलालत करता है। और हमें अंकल इस आज के बात खिलाए की होंगे इसके मेरा अंदर तो। जो है वो तरगीब दी गई है कि मेरा हम झुमका इस है। दिन की तैयारी करें। हम इस दिन की जो है वो तैयारी करें। तो कुरान करीम के अंदर मसलन अल्लाह ताला सूरह अंबिया में आया नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। इसी तरह वमा युद्रीका लअल्ल अस्साअता तकूनु करीबा इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा इक़्तरबतिस साअतु वंशक्कल कमर। इक़्तरबतिस्साअतु वंशक्कल कमर, इसके अंदर भी उसके कुर्ब होने और उसके करीब होने की जो है वो दलील है। इसके अलावा बहुत सारी नबी करीम अलैहि तहियत व तस्लीम की अहादीस भी क़यामत के कुर्ब और उसके वकू पजीर होने पे दलालत करती है। तो जैसे मैंने जिक्र किया, कुरान करीम में अलामात के लिए अशरात का लफ्ज़ आया है। मैंने कहा कि अशरात भी कहते हैं और अलामात भी कहते हैं और इसको अमारात भी कहते हैं।
جیسے حدیث جبریل میں اخبرنی عن اماراتیہا، کہ قیامت کی امارات یعنی علامات کے بارے میں بتائیے۔ تو قرآن میں اشرات کا لفظ استعمال ہوا ہے، حدیث جبریل میں امارات کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ویسے عربی میں اس کو علامات کا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ نشانیاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت سے پہلے اس کے وقوع پذیر ہونے کے یقینی ہونے کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھیج رہا ہے یا بھیجے گا، ان کو کہتے ہیں علامات۔ قرآن کریم میں سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس یقیناً اس کی نشانیاں آ چکی، پھر ان کے لیے ان کی نصیحت کیسے ممکن ہوگی جب وہ ان کے پاس آ جائے گی؟ یعنی پھر یہ نصیحت فائدہ نہیں دے گی، پھر یہ ان کا کہنا کہ لئی تعالیٰ اللہ اور یہ سب چیزیں بیکار اور فضول ہیں۔ اور علامات قیامت سے مراد وہ نشانیاں ہیں جن کے بعد قیامت واقع ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ نشانیاں ہمیں پہلے کیوں بتائی گئی ہیں؟ ان کے پہلے بتانے کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ ہاں جی بتائیے۔ علامات قیامت یا اشراط الساعہ یا امارات الساعہ، ان کا پہلے بتانا اس میں کیا حکمت ہے؟ سر یہی کہ سر قیامت یہ قریب ہے اور ہمیں اس کی تیاری باری کرنی باری چاہیے۔ باری 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 نہیں باری 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 سر باری ایک دم سب نے نہیں، باری باری۔ ہاں جی چلیے بتائیے، کون بتانا چاہ رہے ہیں جی؟ چلیے بتائیے۔ سر سر جی آپ بولیں آپ بولیں۔ ہاں سر یہی بتائیے۔ کہ ہم جو ہے وہ اس کے لیے تیاری کر لیں، جیسے قیامت کی جو یعنی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ جیسے جیسے پوری ہو رہی ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یعنی قیامت جو ہے وہ قریب ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی بڑی نشانیاں بھی آئیں گی، جی تو تو تیاری۔ یہ فائدہ یہ فائدہ ہمیں، یہ حکمت یہ معلوم ہوئی کہ قیامت سے پہلے اس کی علامات کا ذکر کرنا، اس میں حکمت یہ ہے تاکہ ہم اس دن کی تیاری کریں۔ ایک فائدہ یہ ہو گیا، دوسرا فائدہ کو بتائیے جی۔ جی استاد، جب ہم مطلب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے تو جیسے علامات صغریٰ اگر جیسے جیسے پوری ہو رہی ہیں تو اس سے ایمان کی تقویت بھی تو بڑھ جاتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو جی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ یقین جوڑ لیں، ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور کیا ہے؟ سر ایمان مکمل اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بار بار جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، اور اس دن سے جس دن اللہ کی جو ہے وہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، تو انیسہ آپ کا صاحبہ، عقیدہ۔ انیسہ صاحبہ آپ کون سی کلاس لے رہے ہیں؟ سر آپ کی کون سی کلاس ہے یہ؟ عقیدہ کی۔ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، نہیں نہیں بالکل ٹھیک۔ میں ویسے پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا شاید بعض دفعہ کلاس کوئی اور بھی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے آپ ماشاء اللہ ٹھیک ہے، ایکٹیو ہیں آپ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتائیے۔ تو سر جتنا زیادہ عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان قیامت کی ان ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، بلکہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ گناہوں سے باز کرنے کے لیے تیار کرے گا۔ ٹھیک ہے احسن تھی، تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں جی کہ اس سے انسان جو ہے وہ اسباب اختیار کرتا ہے جن اسباب کے ذریعے وہ قیامت کی ہولناکیوں اور شدت سے بچ سکتا ہے، اور دوسروں کو بھی وہ اسباب اختیار کرنے کی رغبت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے جی سر اہم فائدہ جو ہمیں علامات قیامت سے یعنی اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی صداقت واضح ہو رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت، یعنی آپ کا سچا نبی اور رسول ہونا یہ واضح ہو رہا ہے، یعنی اللہ کے رسول نے جو جو نشانیاں بتائیں وہ پرفیکٹ اور ایگزیکٹ ہیں، دونوں چیزیں لازم، یعنی جیسے بتائی ویسے، اور جب بتائی ویسے ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ کو کہا کہ تم جو ہے اگر تمہیں لمبی عمر ملے گی تو تم ایسے حکمران دیکھو گے، ایسے عمرا دیکھو گے جو نمازیں لیٹ کر کے پڑھیں گے،
اور یہ صحابہ نے دیکھا، یہ صحابہ نے آخری اپنا زمانہ دیکھا کہ ایسے عمراء آئے جو نمازیں لیٹ کر کے پڑھتے تھے۔ اسی طرح قتل و قتال صحابہ نے دیکھا آخری زمانے کے اندر، فرمایا کہ یکثر الحرج، قتل زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ کئی ان میں سے علامات صحابہ اپنی زندگی میں دیکھ کے چلے گئے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول نے علامات و نشانیاں بتائی ہیں، یہ اللہ کے رسول کے سچا نبی ہونے کی یعنی آپ سمجھیں کہ واضح دلیل ہے، اور اس سے اور زیادہ مومن کا ایمان پختہ ہوتا ہے اللہ کے رسول پر، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سچا نبی ہونے پر یقین اور زیادہ بڑھتا ہے، اور جو اس کے علاوہ ہیں ان کے جھوٹا ہونے پر یقین ہمارا بڑھتا ہے۔ یہ بھی ساتھ نوٹ فرما لیں کہ جو اس کے علاوہ ہیں ان کے جھوٹا ہونے پر ہمارا یقین بڑھتا ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی پیش گوئی کی نہیں، جو بھی کی ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اور جو وعدے کیے اس کی بھی خلاف ورزی کی، جھوٹے وعدے اور جھوٹ بولے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے بتایا، کوئی بندہ کہہ جی یہ تو کوئی بندہ نجومی بھی بتا سکتا ہے، کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے یہ تو نجومی بھی بتاتے ہیں اور وہ بعض دفعہ صحیح ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نجومی جو بتاتے ہیں وہ تو غلط بھی ہوتا ہے، اور اس طرح نہیں ہوتا جس طرح وہ بتاتے ہیں، بعض دفعہ اس کے قریب قریب ہوتا ہے، بعض دفعہ بالکل قریب قریب بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے نبی محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم نے جیسے بتایا، جتنا بتایا، جو بتایا اسی طرح ہو رہا ہے اور اسی طرح ہوگا، ہمارا اس پر یقین اور ایمان ہے۔ اور بلکہ وہ جو دجال کے بارے میں حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مومن نوجوان آدمی کو جب دجال قتل کرنے لگے گا اور اس کو کہے گا کہ مجھے رب مانو، تو وہ کہے گا کہ تم وہی دجال، وہی دجال کانے ہو اور وہی کافر ہو جس کے بارے ہمارے نبی نے ہمیں خبر دی ہے، حدثنا بہا حدثنا بھی رسول اللہ، وہ کہے گا یہ وہی دجال ہو جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں بیان کیا تھا۔ تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے گا اور وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، حدیث میں موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جب یہ علامات ساعہ، قیامت کی جو علامات اور نشانیاں ہیں، یہ جو صغرا ہیں، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے جن کا آغاز ہوتا ہے، وہ جیسے جیسے پوری ہو رہی ہیں، جیسے جیسے ظاہر ہو رہی ہیں، مومن کا ایمان بڑھتا ہے، نہ کہ مومن جو ہے ایمان میں کمزور ہوتا ہے۔ اور جو غفلت کا شکار ہیں ان کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو یعنی جگانے کے لیے اور توبہ کی طرف ان کو مائل کرنے کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے، یہ جو ہے وہ قیامت کی جو علامات ہیں یہ بیان کی گئی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان ظلم سے رک جائے، دوسروں پہ ظلم کرنے سے باز آ جائے، کہ اس کو پتہ ہو کہ قیامت وقوع پذیر ہوگی، اور اس سے مظلوم کو تسلی ملتی ہے، مظلوموں کو تسلی اور حوصلہ ملتا ہے کہ اگر دنیا میں وہ اپنا حق نہیں لے رہے تو کم از کم ان قریب ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن کے اندر ان کو ان کا حق ملے گا، اور جو ظالم ہے اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس ظالم سے اس مظلوم کو بدلہ دلوائے گا۔ ٹھیک ہے، دنیا کی عدالتیں عمراء کی ہیں، مالدار لوگوں کی ہیں، سفارش جن کے پاس سفارشیں ہیں، جن کے ایڈوکیٹ ہیں، جن کے کوئی ججز ہیں یا جن کے کوئی وکلاء ہیں جاننے والے، ان کی ہیں۔ لیکن قیامت کی عدالت جو ہے وہ مظلوموں کی ہے، قیامت کی عدالت مظلوموں کی اور عدل کی اور انصاف کی ہے، اور اس دن انصاف کا بول بالا ہوگا اور عدل کا بول بالا ہوگا، کیونکہ اس دن فیصلہ کرنے والا العادل ہے، اس دن فیصلہ کرنے والا العادل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ علامات قیامت جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں، علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ۔ جو علامات کبریٰ ہیں ان میں اور صغریٰ میں فرق دو طرح سے کیا جاتا ہے، علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ میں فرق دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو علامات کبریٰ ہیں یہ پے در پے واقع ہوں گی، یہ پے در پے یعنی یکے بعد دیگرے یہ واقع ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ یہ غیر معتاد ہوں گی۔ غیر معتاد کا معنی عادتاً ایسے امور واقع نہیں ہوتے، عادتاً ایسے امور واقع نہیں ہوتے، یہ خلاف واقع یا خلاف عادت آپ کہہ سکتے ہیں، خلاف عادت یہ امور واقع ہوں گے، یعنی حیران کر دینے والے اور محیر کر دینے والے یہ امور ہوں گے، اس وجہ سے ان کو علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ ایک تو یہ پے در پے ہوں گی، جبکہ علامات صغریٰ جو ہیں یہ پے در پے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کی بعثت سے آغاز ہوا اور وہ اب تک جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہیں، اور وہ ان میں وقفہ بھی آ جاتا ہے، بعض دفعہ ان میں فاصلہ بھی آ جاتا ہے، اسپیس بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ جو علامات کبریٰ ہیں یہ پے در پے آئیں گی، یکے بعد دیگرے، یکے بعد دیگرے آئیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ غیر معتاد یعنی عادتاً ایسے امور واقع نہیں ہوتے، ایسے امور ظاہر نہیں ہوتے۔ اور ان کی ترتیب جو ہے وہ اگر ہم ویسے تو کتاب و سنت میں واضح نہیں بتایا گیا کہ ان کی ترتیب کیا ہے، لیکن علماء نے استقراء سے، تتبع سے اور احادیث پہ غور و فکر کر کے یہ اخذ کیا ہے کہ ان کی بعض چیزوں میں، بعض علامات میں تو ترتیب ہے
لیکن بعض کا علم نہیں کہ ان کی کیا ترتیب ہے۔ مثال کے طور پر یہ ٹوٹل 10 نشانیاں ہیں، یہ ٹوٹل 10 ہیں علامات کبریٰ جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مذکور ہیں، لیکن ان میں ترتیب سب سے پہلے خروج دجال ہے، دجال کا خروج، اس کے بعد مہدی علیہ رضوان کا خروج، اس کے بعد نزول عیسیٰ، نزول عیسیٰ کے بعد جو ہے خروج یاجوج اور ماجوج ہوگا، اور پھر آگ کا نکلنا جو لوگوں کو معاشر کی طرف لے جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ باقی علامات ہیں، ان کی ترتیب کا علم نہیں کہ وہ کیا ہیں۔ مثال کے طور پر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا، چوپائے کا نکلنا جو انسانوں کے ساتھ بات کرے گا، یہ چوپائے کا نکلنا جو انسانوں کے ساتھ بات کرے گا یہ بھی علامات کبریٰ میں سے ہے۔ اور اسی طرح 3 دفعہ دنسایا جانا، 3 دفعہ دنسایا جانا۔ اب یہ جو 3 دفعہ دنسایا جانا ہے یہ ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، اور ایک جزیرہ عرب میں ہوگا، ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، اور ایک جزیرہ عرب میں ہوگا۔ تو یہ 3 دفعہ جو ہے وہ دنسایا جانا، یہ یعنی ساتھ اگر اس کو آپ ملا لیں تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 10 نشانیاں بنتی ہیں جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک جو ہے وہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم جو ہے وہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، حتیٰ ترون قبلہا 10 آیات، حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کا ذکر کیا، ایک دعا ہے جو قرب قیامت جو ہے وہ نکلے گا، ایک دعا ہے جو قرب قیامت نکلے گا اور یہ آسمان میں پھیل جائے گا، اور یہ آسمان میں پھیل جائے گا اس قدر جیسے گھر کے اندر سے آگ جلنے پہ دھواں نکلتا ہے، ایسے یہ پورے آسمان میں جو ہے وہ پھیل جائے گا، یہ پورے آسمان میں پھیل جائے گا۔ اور اس کے واسطے سے کیا ہوگا، اس کے واسطے سے جو ہے جو اہل ایمان ہیں ان کو ایسے ہوگا جیسے زکام لگا ہے، ان کو ایسے ہوگا جیسے زکام لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی دعا جو ہے منافقین اور کفار جو ہے ان کے جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ سانس کی نالیوں سے داخل ہوگا، اور اہل ایمان کو سوائے زکام کے اس کا زیادہ کوئی اس کی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، اس سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوگی، جبکہ کفار اور منافقین جو ہیں وہ اس میں غوطے کھا رہے ہوں گے، وہ اس میں جو ہے وہ غوطے کھا رہے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ جو یعنی دھوئیں کا نکلنا ہے یہ سورہ دخان میں آیا نمبر 10 اور 11 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اس کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ اور یہ علامات کبریٰ میں سے بعض علماء پہلی علامت ذکر کرتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان کا جو ہے وہ ترتیب ان کے اندر ان کے بارے معلوم نہیں، پہلی جو نشانیاں ہم نے ذکر کی ان کی ترتیب ہے، اس کے بعد والی جو ان کی کوئی ترتیب نہیں۔ تو 3 دفعہ دنسایا جانا اور دھوئیں کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چوپائے کا نکلنا وغیرہ، یہ چیزیں جو ہیں ان کی ترتیب کا علم نہیں۔ باقی علماء نے احادیث پہ غور کر کے جو ترتیب لگائی ہے وہ دجال کا خروج پہلے ہے، پھر مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہے، اور اس کے بعد نزول عیسیٰ ہے، اور پھر یاجوج اور ماجوج کا خروج ہے، اور پھر آگ کا نکلنا جو لوگوں کو معاشر کی طرف جو ہے وہ لے جائے گی اور اکٹھا کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے۔ اب ان میں سے اگر تو ہم بات کریں ہر ایک پر تو بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، صرف دجال پر بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، پورا ایک لیکچر چاہیے، مہدی پر 2 لیکچر چاہیے، 3 لیکچر چاہیے، نزول عیسیٰ پر اسی طرح یاجوج اور ماجوج وغیرہ اور ان چیزوں پر۔ لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ چونکہ ٹائم کم ہے تو صرف میں اشارہ کر دیتا ہوں اور ریفرنس دے دیتا ہوں۔ اس حوالے سے دجال پر اور مہدی پر میرے جو ہے وہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ دفاع سنت میں جو سیریز ہماری ہے اس میں میرے پروگرامز موجود ہیں، آپ اگر اس کو تفصیلات جاننا چاہیں مہدی کے بارے میں، اشکالات اور اعتراضات اور جو بھی تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اس پروگرام کے اندر 2 اس کے ایپیسوڈ ہیں، یعنی 2 اس کے حصے ہیں، پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ اس کے اندر مہدی کے بارے میں بڑی تفصیل سے میں نے بات کی ہے سوالات کی صورت میں، وہ آپ جو ہے وہ سن سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں مزید سوالات کے جوابات ملیں گے۔ اور دجال جو ہے اس کے حوالے سے بھی پروگرام مجھے کنفرم شاید تو نہیں ہے، موجود ہوگا۔ بہرحال دجال جو ہے یہ ایک بنی آدم میں سے ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش اور فتنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور یہ اس وقت موجود ہے، اور یہ جزیروں میں سے کسی جزیرے میں ہے، جیسا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تھا۔
اور اس سے ملاقات بھی کی تھی. حضرت تمیم داری صحابی رسول ہیں، انہوں نے اس سے جو ہے وہ ملاقات کی تھی جب ان کی کشتی جو ہے وہ کہیں طوفان کا شکار ہوئی، اور وہ جزائر میں سے مشرق کی، جو مشرق کی سائڈ پہ جزیرے ہیں سمندر میں، ان میں سے کسی جزیرے میں جا کے لگی، اور وہاں یہ چوپایا جو ہے جو قیامت کو نکلے گا یہ بھی موجود تھا. اور یہ چوپایا بڑے حیران ہوئے وہ کہ چوپایا جو ہے انسانوں کی انداز میں گفتگو کرتا ہے، اور ان کو لے کر وہ ایک انسان کے پاس چلا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور وہ دجال تھا. دجال سے بات چیت ہوئی، دجال نے پوچھا ان سے نبی علیہ السلام کی آمد کا اور نبی علیہ السلام کی ہجرت کا. اور پھر جب حضرت تمیم داری نے بتایا کہ دجال جو نبی علیہ السلام ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں، تو اس وقت وہ اچھلنے لگا اور کہنے لگا کہ پھر میرے خروج کا وقت قریب ہو چکا ہے. یعنی گزشتہ امتوں کے مقابلے میں اس امت میں نکلنے کا وقت جو ہے وہ قریب ہو چکا ہے. اسی طرح جو ہے یہ یعنی اس کو دجل سے ہے، اور دجل کا معنی مکر و فریب ہے. تو چونکہ اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ سارے دجل اور فراڈ ہوگا، اور وہ آپ سمجھیں کہ فریب ہوگا اور شعبدہ بازی ہوگی. حقیقت میں جو اس کے ساتھ آگ ہوگی وہ جنت ہوگی، اور جو اس کے ساتھ جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی. اور اس کے ماتھے پر باقاعدہ لکھا ہوگا کاف فا را. اور نبی علیہ السلام نے اس کی نشانی بتائی صحیح حدیث میں کہ یہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. ان ربکم لیس بأعور، تمہارا رب کانا نہیں جبکہ دجال کانا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اس کی ایک آنکھ مسخ ہے اور ایک آنکھ اس کی ایسے پھولی ہوئی ہوگی جیسے انگور کا دانہ جو ہے وہ پھولا ہوا ہوتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ زمین میں چکر لگائے گا اور لوگوں کو اپنے فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا، تو اہل ایمان جو ہیں وہ اس کے فتنے سے بچیں گے. اور اسی طرح جو سورہ کاف کی پہلی 10 آیات جو ہے وہ ان کو یاد کر لیتا ہے جیسے حدیث کے اندر موجود ہے، اور ایک حدیث میں جمعے کے دن پڑھتا ہے سورہ کاف تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے جو ہے محفوظ کر لے گا. تو بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے ڈرایا اور صحابہ کو اس سے پناہ مانگنے کی تلقین بھی کی، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فتنہ بہت بڑا ہوگا، اس کے ساتھ دجل مکر و فریب ہوگا، اور اس مکر و فریب کا شکار کئی لوگ ہو جائیں گے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جزیرے سے جب نکلے گا تو یہ اصفہان علاقے میں جب جائے گا، ایران کا جو اصفہان علاقہ ہے، تو اس سے 70,000 یہودی اس کے پیروکار ہوں گے، اور ان میں کثرت سے عورتیں ہوں گی. ہم سوچتے تھے کہ کیسے جو ہے یہ دجال کے ماتھے پر بھی لکھا ہوگا کافر، پھر بھی لوگ اس کی پیروی کریں گے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مرزے کا فتنہ، فلاں کا فتنہ، فلاں کا فتنہ، لوگ کیسے دھڑا دھڑ اس کے پیچھے چلتے ہیں اس طرح کے فتنوں کے، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ دجال کی بھی اسی طرح ہی لوگ پیروی کریں گے. حالانکہ پتہ ہے کہ یہ فتنہ ہے، اور اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ فتنوں کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں. تو بہرحال اسی طرح مہدی علیہ رضوان خلیفہ راشد ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام کی آل سے ہوں گے. کیا حضرت حسن کی آل سے ہوں گے یا حضرت حسین کی، اس میں اختلاف ہے، اور اس پر ہم نے بات کی تھی جب ہم نے یہ مسئلہ پڑھا تھا شیعہ کے تعارف میں کہ شیعہ کا مہدی اور اہل سنہ کا مہدی اس میں کیا فرق ہے. شیعہ کا مہدی اور اہل سنہ کا مہدی دونوں میں کیا فرق ہے. امام غائب ان کا ہے اور ہمارا مہدی ہے، اس میں کیا فرق ہے. اس میں بڑی تفصیل سے میں نے بات کی تھی، اس وجہ سے دوبارہ یہاں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے مکر و فریب سے بچاتے ہوئے اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا تھا. اور قرآن جو ہے اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا عیسیٰ کو، نہ انہوں نے سولی دی، بلکہ ان کو شبیہ جو ہے وہ شبہ ڈال دیا گیا. یعنی وہ شخص جو یہوذا نامی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کی دلالت کے لیے دلال بن کے آیا تھا یہود کو لے کر تاکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، اللہ نے اسی کو عیسیٰ کی شکل بنا دیا اور وہی مارا گیا، وہی سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور عیسیٰ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے ہوش کر کے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا. ٹھیک ہے، تو وہ قرب قیامت ان کا نزول ہوگا، لیکن وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو یعنی لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں گے. نبی علیہ السلام میں ینزل عیسیٰ فیملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا، اور پھر آپ نے فرمایا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ، کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے
اور جزیہ جو ہے وہ معاف کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صلیب کو توڑ دیں گے، تاکہ بتائیں کہ یہ صلیب یہ باطل ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہے، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گے، اور خنزیر اس کو قتل کر دیں گے اس وجہ سے کہ خنزیر نہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حلال ہے اور نہ محمد کریم علیہ السلام کی شریعت میں جو ہے وہ حلال ہے، اور یہ ان کا ذام ہے نصارہ کا کہ وہ حلال سمجھتے تھے، یا یہ صلیب جو ہے وہ ان کا دیا ہوا نشان ہے یا جو بھی ہے، تو یہ سب اس کا ابطال خود عیسیٰ علیہ السلام آ کر جو ہے وہ قرب قیامت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر یاجوج اور ماجوج کا جو ہے وہ نزول عیسیٰ کے بعد، اور یہ حدیث میں موجود ہے کہ جب مہدی علیہ رضوان وہ نماز کا وقت ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور مہدی خلیفہ راشد ہوں گے، مہدی جو ہے خلیفہ ہوں گے، خلیفہ راشد جن کو اللہ کے رسول نے خلفاء راشدین ذکر کیا ہے، ان میں سے خلیفہ راشد اللہ کے رسول کے خاندان سے ہوں گے، اور یہ حضرت حسن کی اولاد سے یا حسین کی، اس میں اختلاف ہے، راجح واللہ عالم جو ابن قیم اور کئی علماء نے ذکر کیا حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، اس بدلے میں جو انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کی اور خلافت کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کی آل میں امام مہدی علیہ رضوان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھیجے گا جو خلیفہ راشد ہوں گے۔ باقی جو شیعہ کا امام غائب ہے پھر رہا ہے، وہ امام غائب ہی ہے، اور وہ غائب ہی رہے گا انشاءاللہ، اور وہ کبھی نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا، وہ نکلے گا کیسے؟ جو پیدا نہیں ہوتا وہ نکلتا نہیں، نکلتا وہی جو پیدا ہوتا ہے، اور جو پیدا نہیں ہوتا وہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ اس کے اس کے بارے میں یا صاحب الزمان کہیں یا فلاں کہیں یا فلاں کہیں، پکاریں جو مرضی کریں، وہ پیدا ہی نہیں ہوا، جب پیدا نہیں ہوا تو نکلے گا کہاں سے بھائی؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، دھکے سے نکالنے والی بات ہے۔ اس کے بعد پھر دیگر جو قیامت کی علامات ہیں ان کا وقوع ہوگا، اور پھر مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، اور اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ جو مشرق میں ہے مغرب میں ہے وہ بند ہو جائے گا، اور توبہ پھر کسی کی قبول نہیں ہوگی اگرچہ کوئی توبہ کرے گا بھی تو۔ اس کے بعد علامات صغریٰ ہیں، اور علامات صغریٰ جو ہیں یہ بہت ساری بے شمار ہیں، علماء نے جو ہے وہ ان کو علامات صغریٰ کو ذکر کیا ہے۔ میں اختصار سے چند ایک کی طرف اشارہ صرف کر دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی وفات، فتح بیت المقدس، طون امواس، اسی طرح مال کی کثرت اور صدقے سے لوگوں کا مستغنی ہو جانا، فتنوں کا ظاہر ہونا، فتنوں میں جتنے فتنے آئے صحابہ کے دور سے لے کر اب تک وہ سارے اس میں ہیں، جیسے حضرت عثمان کا، حضرت عمر کا قتل، حضرت عثمان کا قتل یعنی شہادت، اسی طرح جمل، صفین، اور خوارج کا ظہور، اور اسی طرح واقعہ حرہ، اور گزشتہ امتوں کی پیروی کرنا یہود و نصارہ کی، اسی طرح جھوٹے نبیوں کا ظاہر ہونا، اسی طرح حجاز سے آگ کا نکلنا جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ مدینہ میں یہ پہاڑ آج بھی موجود ہے، مدینہ میں یہ پہاڑ آج بھی موجود ہے۔ آپ کو بعد سے تھوڑا آگے جائیں، جہاں بنو قریظہ کا قبیلہ آباد تھا، بنو قریظہ کے لوگ آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ وغیرہ، اس سائڈ پہ یہ جبل محروق کے نام سے ایک پہاڑ آج بھی جلا ہوا راکھ بن کے موجود ہے۔ تو یہ جو ہے وہ حجاز سے آگ کا نکلنا، اور اسی طرح امن کا پھیل جانا، امن بھی ہوگا، ایک دور آئے گا، اتراک کے ساتھ قتال، ترک کے ساتھ قتال، اسی طرح عجم کا قتال، امانت کا اٹھ جانا یعنی ختم ہو جانا، علم کا اٹھ جانا، جہالت کا پھیل جانا، یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، علماء اٹھتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ کور کرنے والے بہت کم ہیں اور نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، جاہل اپنے چینل بنا کے مفتی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو فتوے دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے جو ظلم کرنے والے یعنی حکام کے جو نیچے لوگ ہیں جو ظلم کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، کوڑے ماریں گے اور ظلم و ستم کریں گے، بعض علماء نے اس سے مراد پولیس والے لیے ہیں، زنا کا پھیل جانا، سود کا عام ہو جانا، موسیقی کے آلات کا عام ہو جانا، ریشم کا پہنے جانا، شراب کا پیا جانا، نام بدل کر اس کو استعمال کرنا، مساجد کی زیب و زینت کا اہتمام کرنا اور مقابلہ بازی کرنا، اس میں بلڈنگیں بڑی بڑی بنانے میں، عمارتیں بنانے میں مقابلہ کرنا، اسی طرح جو ہے وہ کثرت قتل، وقت کا قریب ہو جانا، یا تقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، اس کے کئی علماء نے معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے
کہ وقت گزر جائے گا لیکن اس میں برکت اٹھ جائے گی۔ برکت کیسے اٹھ جائے گی؟ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ برکت کیسے اٹھ رہی ہے، کہ جو کام جو ہیں وہ موبائلوں سے پہلے لوگ کر لیتے تھے، آج اسے آدھے کام ہوتے ہیں، اور باقی آدھے کام موبائلوں میں ہمارے آدھا ٹائم لگتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مصروفیات اتنی لوگوں کی بڑھ جائیں گی کہ ان کے جو کام ہیں، جو نیکی اور اطاعت اور خیر کے کام ہیں، وہ ادھورے رہ جائیں گے، کم ہوں گے، اس سے برکت اٹھ جائے گی وقت کے اندر سے۔ یا پھر یہ ہے کہ حقیقت میں زمانہ قریب ہو جائے گا، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سال جو ہے وہ ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے، اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے، اور ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزرتا ہے، اور دن ایسے گزرے گا جیسے گھڑی گزرتی ہے۔ ایک گھڑی ان کے یہاں اس کا ایک تعین تھا صحابہ کرام کے یہاں۔ اور اسی طرح جو ہے بعض علماء نے کہا کہ یتقارب الزمان کا مطلب یہ ہے کہ سواریاں مواصلات کا جو نظام ہے وہ جدید آ جائے گا، اور جو مہینوں کی مسافت ہے لوگ جو ہے وہ گھنٹوں میں کریں گے، اور گھنٹوں کی مسافت منٹوں میں کریں گے، اور یہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ سارے معنی جو ہیں اپنی اپنی جگہ پر، ان کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، یہ علماء نے تشریحات کی ہیں اس حدیث کی۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے زلزلے آنا، کثرت سے زمین میں دنسایا جانا، اور صالحین نیک لوگوں کا اٹھ جانا، اور جو ذلیل لوگ ہیں ان کا اوپر سربراہ بن جانا، ذلیل لوگوں کا سربراہ بن جانا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کاسیات آریات، عورتوں کا لباس جو ہے وہ یا تو باریک ہو جانا، یا ٹائٹ ہو جانا، یا لنڈا ہو جانا، ناقص ہو جانا، چھوٹا ہو جانا۔ یہ بھی حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا صنفان من امتی لم ارہما قط، اس میں آپ نے وہ شرطوں کا ذکر کیا جو یعنی سپاہی ہوں گے جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، لوگوں کو ماریں گے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسمۃ البخت لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها الحدیث۔ اس طرح جھوٹ کا عام ہو جانا، اخبار کا نقل کرنا بغیر تثبت اور تحقیق کے، اسی طرح جھوٹی گواہی کثرت سے ہوگی، اور حق کی گواہی کو چھپایا جائے گا، عورتوں کی کثرت، مردوں کی قلت، اچانک اموات کا واقع ہونا، اچانک اموات کا واقع ہونا، اور اسی طرح جو ہے فرات جو دریا ہے، دریائے فرات، اس سے سونے کا پہاڑ نکلنا، اسی طرح جو ہے وہ درندوں کا، جمادات کا انسان سے کلام کرنا۔ بہت ساری ایسی نشانیاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے احادیث کے اندر بیان کی ہیں۔ تو آخری جو نشانی ہے شرک کا ظہور، شرک کا ظہور یعنی شرک اس امت کے اندر ظاہر ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ جا کے نہ ملیں گے، یعنی جب تک میری امت کے بعض قبائل مشرکین سے نہیں مل جائیں گے اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، حتیٰ کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی پوجا کریں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے باقاعدہ عرب کے قبائل کا نام لیا، اللہ کے رسول نے باقاعدہ عرب کے قبائل کا نام لیا، حتیٰ کہ فلاں فلاں جو قبیلہ ہے وہ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کریں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امت میں شرک ہوگا، امت میں شرک ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں ہے کہ مجھے اپنی امت پہ شرک کا ڈر ہی نہیں، یعنی میری امت میں شرک ہو سکتا ہی نہیں، تو یہ غلط ہے، یہ تو صحیح حدیث کا انکار ہے، یہ تو صحیح حدیث سے جہالت کی دلیل ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ جی امت میں شرک نہیں ہوگا۔ اگر شرک نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈرایا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو جو ہے وہ پوجا کی جگہ نہ بنا دینا، عبادت گاہ نہ بنا دینا۔ اگر ایسا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ کیوں یعنی دعا کی ہے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ خبر دی کہ قیامت کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ اس میں جو ہے وہ عرب کے کئی قبائل جو ہیں وہ یعنی شرک کریں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے۔ اسی طرح کثرت سے قتل کا ہونا، اللہ کے رسول نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا
اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكثر الحرج، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کثرت سے حرج نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا وما الحرج یا رسول اللہ، حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا القتل القتل، کثرت سے قتل ہوگا. اور اس کی ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اس قدر قتل عام ہو جائے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کس وجہ سے اس نے قتل کیا، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کس وجہ سے وہ قتل ہوا. یعنی یعنی کثرت سے قتل ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کر دیا جائے گا انسان کو. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اتنے انسانوں کا قتل ہو رہا ہے اور اس پر کسی کا کوئی مواخذہ نہیں، کسی کی کوئی پکڑ نہیں، اور معمولی معمولی باتوں پہ قتل کر دیتے ہیں. چھوٹی سی بات، جھگڑا ہوا، دوستوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تو قتل کر دیا. یعنی آپ اگر غور کریں، میں اصل میں جس چیز کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے، 60 سال پہلے کیا اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہوتے تھے؟ اور آج جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ یہی ہے کہ وہ میڈیا کا کردار ہے یا وہ دیگر کئی چیزوں کا کردار ہے. وہ صبر کا ان کے اندر مادہ ہی نہیں رہا، جلدی سے وہ اشتعال انگیزی میں آ جاتے ہیں اور اٹھ کے قتل کر دیتے ہیں. حالانکہ آپ اگر 60 سال 70 سال پہلے کا دور اگر پڑھیں تو اس کے اندر یعنی قتل کی شرح بہت کم تھی، قتل کی شرح بہت کم تھی. اور کسی بندے کو آپ چلیں دور کی بات چھوڑیں، آپ حکمرانوں کے خلاف کئی علماء بولے، حکمرانوں کے خلاف کئی علماء بولے اور بولتے تھے، لیکن وہ حکمران بھی جو ہے وہ غداری نہیں کرتے تھے اور جلدی سے وہ بندے کو نہیں اٹھوا دیتے تھے، مروا دیتے تھے. لیکن اب اگر کوئی حکمرانوں کے خلاف بھی بات کرتا ہے تو اس کو کسی ایسی سازش کے ذریعے اس کو مروا دیا جاتا ہے، یعنی پرواہ ہی نہیں بالکل بھی. اس دور میں لوگ حکمران بھی برداشت کرتے تھے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. لیکن اب حکمران کیا، فرقہ واریت کے اندر اگر کوئی بات حق کر دے، حق بات ہی کوئی کر دے تو اس کو مخالف فرقے والے اڑا دیتے ہیں اس وجہ سے کہ جی اس نے بات یہ کیوں کی ہے. یعنی انسان کا جو انسان کی ویلیو اور اہمیت ہے بالکل ختم ہو چکی ہے. بلکہ میں اکثر کہتا ہوں امیر آدمی کے کتے کی ویلیو زیادہ ہے ایک عام انسان سے. ایک عام انسان کا قتل ہو جائے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس کا کوئی ساتھ دینے والا ہی نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی امیر آدمی کا کتا قتل ہو جائے، مر جائے، تو اس پر کیس ہو جاتا ہے، اور وہ کیس اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے بندے سے بڑی کوئی چیز مار دی ہے. تو یہ حالت ہے. تو بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو علامات بتائی ہیں یہ اس وجہ سے بتائی ہیں کہ ہم اس قیامت کے واقع ہونے پر یقین کریں اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور ہم اس کی تیاری کریں اور ایسے اسباب اختیار کریں جن اسباب کو اختیار کر کے ہم اس قیامت کی ہولناکیوں سے بچ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ اس دن کی سختیوں سے ہم بچ سکتے ہیں. چلیے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی علم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کوئی آپ میں سے کسی کا سوال، استفسار وغیرہ ہو، اشکال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. سر میں نے ایک سوال کرنا تھا آپ سے. جی سر میں نے پوچھنا تھا یہ اگر میں غلط نہ ہوں تو امام مہدی پہلے نہیں آئیں گے، دجال پہلے آئیں گے؟ میں نے آپ سے سنا کہ آپ نے کہا کہ دجال پہلے آئیں گے. اس سے پہلے آئیں گے. امام مہدی پہلے آئیں گے نا. کچھ لوگ جو ہے وہ علامات صغریٰ کی آخری نشان علامات جو ہے وہ امام مہدی کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اور علامات کبریٰ میں جو ہے وہ دجال سے سٹارٹ لیتے ہیں. دیکھیں حدیث جو حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے نا، اس میں سب سے پہلے دھوئیں کا ذکر ہے، دھوئیں کے بعد دجال کا ہے، دجال کے بعد چوپائے کا ہے، چوپائے کے بعد طلوع شمس وغیرہ دیگر چیزیں. لیکن علماء کرام نے تتبع کے بعد یعنی یہ جانچ پڑتال کے بعد یہ ذکر کیا ہے کہ اس کی ترتیب پہلے دجال کا خروج ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور مہدی کا اس سے پہلے ہے، امام مہدی کا اس سے پہلے. مہدی کو بعض علماء جو ہیں وہ علامات صغریٰ میں شمار کرتے ہیں، بعض علماء علامات کبریٰ میں. اس وجہ سے آپ کو یہ اشکال ہو رہا ہے شاید. جی جی. ہاں کیونکہ اس میں مہدی کا ذکر نہیں ہے، جس میں یہ 10 علامات ہیں نا اس میں مہدی کا ذکر نہیں ہے. اس وجہ سے بعض علماء اس کو ذکر ہی نہیں کرتے علامات کبریٰ میں. سمجھ لیں نا آپ، لہٰذا اس کا اس ترتیب کے جی ساتھ کوئی جی تعلق نہیں. جی جی جزاکم اللہ خیر. جی چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.